अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो गंद जो है और जिस तरह की चीज़ें जो है वो जौहर टाउन के इलाके में देखी है ना, मैंने ऐसी चीज़ें कहीं नहीं देखी कि हमने अपनी बेटियों को आज़ाद छोड़ दिया है कि जाओ जाके पढ़ाई करो, जाओ जाके जो मर्जी करो, जाओ जैसे मर्जी लिबास पहनो। यही लड़कियां आपको डांस पार्टीज़ में भी नज़र आती हैं। तो एक देखें, जिनसे मुखालिफ की जो अट्रैक्शन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लोग इसको शायद बहुत नॉर्मल लेते हों, लेकिन साइकोलॉजी इसको बहुत डेप्थ में देखती है। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मर्द और औरत की अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ जो है वो रागिब हो जाती है अगर वो एक दूसरे के लिए नज़रिया ठीक ना रखें। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ये लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं, इनकी जहनी सेहत और एक आम बच्ची की जहनी सेहत जो घर में रहती है, बहुत डिफरेंस है। लड़कियां वैसा ही लिबास जिसमें ना दुपट्टे का कोई कॉन्सेप्ट, ना कुछ ट्राउज़र टी शर्ट में, स्लीवलेस शर्टों में जो है वो वहाँ पे अपना आम जो है वो फिर रही हैं अपने घर के माहौल के हिसाब से, और जिस्म की नुमाइश भी हो रही। जब आप गंद को इतना आम कर देते हैं, बेहयाई आपने सस्ते दामों बेचनी शुरू कर दी कि 8,000 रुपये से इनका स्टार्ट होता है। उसमें क्या करते हैं कि 4-4, 5-5 लड़कियों को एक ही कमरे में जो है वो घिसा देते हैं कि आपने यहाँ पे रहना है। 30,000 जो अफोर्ड कर रही है लड़की, उसके कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? जी, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई का टाइम है, हमें डिस्टर्ब ना करें। पढ़ाई का टाइम नहीं, वो पार्टी टाइम है। ये लड़कियां फिर अपने आप को ब्लेड भी मारती हैं, ये लड़कियां फिर नशे पे भी लगती हैं। ये लड़कियां समझ लें जो हॉस्टल में रहती हैं, ये जो लड़के लंबी लंबी गाड़ियां लेकर आपके लिए जो है वो हॉस्टल के नीचे आते हैं ना, एक गाड़ी जाती है, दूसरी रुकती है, तीसरी आती है, चौथी आती है। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। कई लड़कियों को भी नहीं पता होता कि हमारे पैसे पकड़ लिए हैं। वो वहाँ जाके पता चलता है कि जो तो पैसे पकड़ लिए और अब इनके साथ क्या होगा इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि हम पीने पिलाने और डांस के लिए और पिल्स करने के लिए डांस, लेकिन हकीकत पार्टी में जो है वो इनको बुला रहे हैं। ये मुनज़्ज़म ग्रोह क्यों काम कर रहे हैं? इसमें आपके बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, रियली बहुत बड़े बड़े नाम। एक मुनज़्ज़म तरीके से आपकी जेन जी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोहिनूर डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर को हकीकत में बदलने के लिए जब यंग गर्ल्स शहरों में मारूफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेती हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन वालिदैन की उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ जाती हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी ने इसी स्टडी के दौरान शादी की, औलाद हुई, फिर तलाक हुई। इसके बाद फिर वही नौजवान लड़कियां जो यंग गर्ल्स हैं बहुत तारीख के उन अंधेरों में चली जाती हैं जहाँ पर वापसी मुमकिन नहीं होती। इसी पर ही हम बात करेंगे। नबिहा अली खान साहब हमारे साथ मौजूद। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो आज का टॉपिक है ये तकरीबन अगर हम देखा जाए तो ये हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का बहुत अहम इशू है। बहुत अहम इशू है, अलमिया बनता जा रहा है। देखें, जो लड़कियां छोटे शहरों से आकर लाहौर जैसे बड़े शहर में या इस्लामाबाद में, कराची में, किसी भी बड़े शहर में, पाकिस्तान किसी भी बड़े शहर की हम बात करें, बड़े शहर की बात करें कि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, और क्योंकि देहातों में या छोटे शहरों में जो है ये इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता बच्चियों को, तो उन्हें फिर जो है वो मूव करना पड़ता है शहरों की तरफ। एग्जैक्टली। देखें, सब अब पढ़ाई तो सबका हक है, डेफिनेटली। बेटी को पढ़ाना जो है वो माँ बाप का एक फ़र्ज़ भी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नॉर्दर्न एरिया में छोटे इलाकों से जो बच्चियाँ जो है वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज आती हैं यहाँ पर, तो जब वो यहाँ आती हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हॉस्टल तो बहुत कम है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अंदर हॉस्टल जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ और इतनी तादाद में जो है वो लड़कियों को रखा जाए। ज़्यादा तादाद पढ़ने वाली लड़कियों की है। और वो लड़कियां जब मूव करती हैं लाहौर जैसे बड़े शहर की तरफ, तो क्या होता है कि लाहौर शहर में जगह जगह पर छोटी छोटी गलियों में बिल्डिंगों में बिल्डिंगें लेकर वहाँ पे हॉस्टल बना लिए गए हैं। ये हॉस्टल कौन चला रहा है? मर्द चला रहे हैं, डेफिनेटली मर्द ही हैं वहाँ पे, सारा कुछ जो है वो देख रहे हैं। लेकिन लड़कियों के हॉस्टल्स हैं। अब लड़कियों के हॉस्टल्स में जब मर्द हजरात जो है वो इसको उनको अकोमोडेट करते हैं, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है, तो एक देखें, जिनसे मुखालिफ की जो अट्रैक्शन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लोग इसको शायद बहुत नॉर्मल लेते हों, लेकिन साइकोलॉजी इसको बहुत डेप्थ में देखती है। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मर्द और औरत की अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ जो है वो रागिब हो जाती है अगर वो एक दूसरे के लिए नज़रिया ठीक ना रखें। बात सारी नज़रिए की है।
جو ہاسٹلائز لڑکیاں ہیں جب وہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں اکیلی ہوتی ہیں. انہیں کوئی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, انہیں کوئی دوست چاہیے ہوتا ہے, انہیں کوئی ایسا تعلق چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کر سکیں, گزار سکیں. سارا دن تو ایک کمرے میں بند ہی رہ سکتی. پڑھائی کے بعد جب اپنے روم میں جو ہے وہ آتی ہیں تو وہ اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلیں, انجوائے کریں. کئی تو لڑکیوں کا جھنگٹا جو ہے وہ بن کر جو ہے وہ باہر کی طرف نکلتا ہے. کئی لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں کا انتخاب کرتی ہیں کہ کوئی لڑکے فرینڈس جو ہیں وہ ان کے ساتھ بنے. اب یہ لڑکے فرینڈس ان تک پہنچاتا کون ہے, آپ کو پتہ ہے؟ دس از دا کوشچن مارک. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یا کہ ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے, لڑکے ان تک پہنچانے میں ہاسٹل کی انتظامیہ کا ذرائع کے ذریعے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر دوسری بات, کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں اپنے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ بھی دوستیاں کر کے جو ہے جو ہاسٹلائز ہوتی ہیں لڑکیاں, وہ اپنے کالج یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق استوار کرتی ہیں. ایون یہاں تک بھی ہمارے پاس جو ہے وہ خبریں موجود ہیں کہ لاہور میں موجود کئی ایسے ہاسٹلز ہیں جہاں پہ لڑکوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ لڑکیوں کے ہاسٹلز ہیں. پھر بہت سی یونیورسٹی اور کالج کے باہر ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ ایک گلی بنا دی گئی ہے. اس گلی میں ایک سائڈ پہ لڑکوں کے ہاسٹل ہیں, ایک سائڈ پہ لڑکیوں کے ہاسٹل ہیں. وہیں سے لڑکے نکلتے ہیں, وہیں سے لڑکیاں نکلتی ہیں, وہیں پہ آنکھ پٹکے ہوتے ہیں, وہیں پہ تعلق جڑتے ہیں, وہیں پہ سارا گند مچتا ہے اور وہیں سے سارے گند کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. سب لوگ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن ہاسٹل میں رہنے والی لڑکی پر ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, کسی بڑے کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. وہ خود مختار ہوتی ہے, وہ جو چاہے مرضی کر سکتی ہے, جس سے چاہے مرضی مل سکتی ہے, جہاں چاہے مرضی جا سکتی ہے. اس کے گھر والوں کا کوئی کیمرہ آئے جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں رہا, اس لیے وہ آزاد ہوتی ہے. ایک آزاد بندہ جس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کسی کا, وہ بندہ غلط طرف لازمی جاتا ہے. آپ نے دیکھا تھا پرانے ماں باپ ہوتے تھے اپنے بچوں پر شیر کی نظر رکھتے تھے, کھانا بہت اچھا دیتے تھے, کپڑے بہت اچھے دیتے تھے, ہر طرح سے اکوموڈیٹ کرتے تھے, لیکن شیر کی نظر رکھتے تھے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی, اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے, کہ بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی نہ سرکے, کہ بیٹی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ باہر جائے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ بھی جو ہے وہ اس تک نہ پہنچے. آپ کو پتہ ہے پہلے خواتین برقع پہنا کرتی تھی اور ہر طرف آپ کو برقعے والی خواتین نظر آتی تھی. ایون میں نے اپنی امی کو بھی برقع پہنے ہوئے دیکھا, میں نے اپنی امی کو وہ ڈبل پاکٹ وہ جو ہے وہ پہنتی تھی. یعنی جو جنریشن ایکس تھی اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پردے کو پرومیننٹ کیا, پردے کا احترام کیا, اور باقاعدہ سید فیملیز میں, پٹھان فیملی میں اور مختلف خاندانوں میں جو ہے وہ خواتین کو برقع پہنایا جاتا تھا. اور برقع پہننا کوئی معیوب بات نہیں تھی اور نہ ہی ہونی چاہیے. آپ اگر حجاب لیتے ہیں یا برقع پہنتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے کل میں آپ مجھے بھی اسی جو ہے وہ حلیے میں دیکھیں, کیونکہ جو آپ کا انر ہوتا ہے نا وہ ایک دن باہر ضرور آتا ہے. آپ مجبوری میں جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی اسکرین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو کسی لیول تک پہنچنے میں, جب اللہ آپ کو عزت دے دیتا ہے نا, تو جن کے پاس محلات آ جاتے ہیں نا وہ جھونپڑیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. جن کے پاس عزت اور شہرت آ جاتی ہے نا پھر وہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جس طرح یونیورسٹی اور کالج کی یہ لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں, ان کی ذہنی صحت اور ایک عام بچی کی ذہنی صحت جو گھر میں رہتی ہے بہت ڈفرینس ہے. ان کی پریشانیاں, ٹینشنز, پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہاسٹلائز ہوتی ہیں لڑکیاں. دن بھر میں نے ان پہ پوری ریسرچ کی ہے باقاعدہ. کچھ ہاسٹلائز لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا کیونکہ انٹریکشن بھی ہے اور میں ہاسٹل گئی بھی ہوں, میں نے وزٹ بھی کیا جا کے ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں, ایک ماہر نفسیات تو ہوں ہی ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر اس پہلو پر خود جا کر نظر ثانی کروں اور خود جا کر دیکھوں کہ لڑکیاں وہاں کس حالت میں رہ رہی ہیں. لڑکیاں آزاد ہیں, جس کا دودھ دل چاہ رہا ہے وہ پہن کے باہر نکل رہا ہے. وہاں پہ چائے والا بھی آ رہا ہے, وہاں پہ سبزی والا بھی آ رہا ہے, وہاں پہ فلانا بھی آ رہا ہے, اور آ کے ان کو سبزی پرووائڈ کی جا رہی ہے. چولہا ٹھیک کرنے والا بھی آ رہا ہے, گیس بھرنے والا بھی آ رہا ہے, یہ سب مرد ہیں. سینیٹری ورکر بھی آ رہا ہے, پلمبر بھی آ رہے ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں. اور وہ لڑکیاں ویسا ہی لباس جس میں نہ دوپٹے کا کوئی کانسیپٹ, نہ کچھ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں, سلیو لیس شرٹوں میں جو ہے وہ وہاں پہ اپنا عام جو ہے وہ پھر رہی ہیں اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے, اور جسم کی نمائش بھی ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ, اب مجھے آپ ایک بات بتائیں. جی, جب آپ گند کو اتنا عام کر دیتے ہیں, بے حیائی آپ نے سستے داموں بیچنی شروع کر دی, جس میں آپ ایک لڑکی سے کرایہ 3,000 روپے لیتے ہیں, اور وہ رینٹ پہ جو آپ کمرہ چڑھاتے ہیں وہ 4 سے 5 لڑکیوں کو آپ دیتے ہیں, وہ 10 سے 15,000 روپے کا آپ کا ایک کمرہ جو ہے وہ جاتا ہے. یا چلیں 8,000 روپے سے آپ سٹارٹ کر لیں کہ 8,000 روپے سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ 4-4, 5-5 لڑکیوں کو ایک ہی کمرے میں جو ہے گھسا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے.
वो एक एक सिंगल बेड जो है वो उनका लगा होता है वहाँ पे। फिर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिंगल रूम लेती हैं, जो 30,000 में मिलता है उनको। 30,000 जो अफोर्ड कर रही है लड़की, उसके कमरे में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसका चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? तो जाहिर बात है हॉस्टल मालकान को तो सिर्फ उनको इनकम से गर्ज है, दे डोंट हैव कंसर्न विद द रिस्पेक्ट या सेल्फ ऑनर, उसका तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर होता क्या है कि जो दैट्स व्हाई वी डिस्ट्रॉय आवर न्यू जनरेशन, नो, बट आवर एबिलिटी, आवर सिंसेरिटी, आवर लॉयल्टी, मैं समझती हूँ कि मुझे नज़र नहीं आता। डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं हम ये सब चीज़ें। अब वी आर फेल इन, कि हम इतने बड़े फेलियर में हैं, हम इस के अंदर दलदल के अंदर घुस के इतने बड़े फेलियर्स हैं कि हमने अपनी बेटियों को आज़ाद छोड़ दिया है कि जाओ जाके पढ़ाई करो, जाओ जाके जो मर्जी करो, जाओ जैसे मर्जी लिबास पहनो। आपको पता है कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जो हैं वो किन किन तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजरती हैं, ज़हनी किन किन अजियतों का शिकार होती हैं। और जब वो किसी लड़के के साथ अपनी दोस्तियां करती हैं और वो लड़का आगे से उनकी फ्रेंड के साथ और फिर उनके और ताल्लुक वालों के साथ जो है वो सर्कल चलाता रहता है और ताल्लुक जोड़ता रहता है, तो वो किस ज़हनी अजियत का शिकार होती हैं। ये लड़कियां फिर अपने आप को ब्लेड भी मारती हैं, ये लड़कियां फिर नशे पे भी लगती हैं, ये लड़कियां सुसाइड भी करती हैं, यही लड़कियां आपको डांस पार्टीज में भी नजर आती हैं। क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं, बड़ा कोई नहीं। वालिदैन ने पढ़ने के लिए भेजा है, वालिदैन को कह दिया जी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई का टाइम है, हमें डिस्टर्ब ना करें। पढ़ाई का टाइम नहीं, वो पार्टी टाइम है, पिल्स टाइम है, डांसिंग पिल्स चल रही हैं। ख़वातीन में ज़्यादातर हॉस्टल में रहने वाली ऐसी लड़कियां जो डांस पार्टी में जाती हैं या अपनी दोस्तों के जो है वो गलत बेहरारवी और बेहयाई की तरफ राग़िब हो जाती हैं अपनी दोस्तों को देखकर, क्योंकि खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल पकड़ता। एक लड़की ने गलत किया ना तो दूसरी लड़की भी जो है वो उसको करना अपना फ़र्ज समझेगी। फिर दूसरी जो है वो रानाइयाँ दिखाती है, खूबसूरती दिखाती है कि असल में जब एक आम लड़की जब गई है उधर हॉस्टल में जी, फिर मुझे बताएगा दो क्वेश्चन बड़े अहम है, क्योंकि इसको आप बड़े अच्छे तरीके से आप एलैबोरेट कर सकती हैं, जो हमारे नाज़रीन ये देख रहे हैं जिन्होंने आगे अपनी बच्चियों को किसी भी शहर में आला तालीम के लिए भेजना है। तो जाहिर बात है इसमें कोई ऐसा माफिया, ऐसी लड़कियां, ऐसा गिरोह हैं जो ख़वातीन का जो कोबा खाने चलाती हैं, उनको कोई ऐसा एक उन्होंने हॉस्टल में अपना नेटवर्क या जाल बिछाया हुआ है, एक ये। दूसरा लड़कों का ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह जो ट्रैप करता है। बिल्कुल जी, इस तरह के बहुत सारे गिरोह हैं। ये हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को बड़ी आसानी से ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि उनके आगे पीछे जो है वो पूछने वाला तो कोई होता नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, आने जाने वाला कोई नहीं। वालिद कभी आ गए, कभी माँ बाप ने जो है वो फ़ोन कर लिया, वीडियो कॉल पे देख लिया, इतनी सी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरी कर दी। सब लड़कियों की बात नहीं कर रही, मेजॉरिटी यही काम हो रहा है। सब लड़कियां ऐसी नहीं है, इज्जतदार लड़कियां भी हैं जो हॉस्टल में रह रही हैं, रिस्पेक्टेडली भी रह रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां ये काम करना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करती हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं, नशा प्रोवाइड किया जाता है ज़राए के ज़रिए, एक मखसूस औरतों का और मर्दों का गिरोह है जिसमें जवान लड़के और जवान लड़कियां जो हैं वो लड़कियों को ट्रैप करती हैं। मासूम और छोटे शहरों से आई हुई लड़कियां उनको हीरोइन बनाने के चक्कर में उनको गलत कपड़े पहनना सिखाती हैं, उनको कांटे और छुरी से खाना सिखाती हैं, फिर उनको लड़कों के साथ डेट पे जो है वो फिक्स करवाती हैं, वो डेट पे जाती हैं। वहाँ उन लड़कियों के साथ क्या सलूक हो क्या ना हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, पैसे पकड़ लिए जाते हैं। जिस लड़की को भेजा जाता है, मेरे पास यहाँ तक की खबरें मौजूद हैं कि इवन जो डांस पार्टी में लड़कियां जाती हैं उनको एक मखसूस ग्रोह के थ्रू भेजा जाता है। ये एक मखसूस एक जो है वो गैंग बना हुआ है जो कॉल्स पे जो है वो फिक्स करता है कि इतनी लड़कियां आएंगी, 4 आएंगी, 6 आएंगी, 5 आएंगी, ये उनकी उम्रें हैं, इस तरह के उनके जो है वो फिगर्स हैं, इस तरह के उनके मामलात हैं, और जी उनके इतने पैसे। कई लड़कियों को भी नहीं पता होता कि हमारे पैसे पकड़ लिए हैं। वो वहाँ जाके पता चलता है कि जो तो पैसे पकड़ लिए और अब इनके साथ क्या होगा इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि हम पीने पिलाने और डांस के लिए और पिल्स करने के लिए डांस लेकिन हकीकत पार्टी में जो है वो इनको बुला रहे हैं। ये मुनज़्ज़म गिरोह क्यों काम कर रहे हैं? इसमें आपके बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, रियली बहुत बड़े बड़े नाम। एक मुनज़्ज़म तरीके से आपकी जेन ज़ी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को फिज़िकली इतना डैमेज कर दिया जाता है कि वो शादी के काबिल नहीं रहती।
یہ میں نے کیوں کہا؟ وہ لڑکیاں جو مختلف مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ اختیار کرتی ہیں وہ پھر شادی کے قابل نہیں رہتی ہیں، انٹرنلی طور پر ڈیمیج ہو جاتی ہیں، مینٹلی فزیکلی ڈیمیجز آ جاتے ہیں، کلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنا یوزڈ ہو جاتی ہیں ان سب چیزوں کی کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ایڈکشن بہت بری چیز ہے، ایڈکشن کوئی بھی ہو، نشہ، لسٹ، کسی بھی چیز کی ہو، آپ کو تباہ کر دیتی ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ لڑکیاں جو عادی ہو جاتی ہیں، جیسے عادی مجرم ہے، آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے، جو عادی مجرم ہے اس نے جرم کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے معافیاں مانگ لے گا، آپ کے سامنے جو ہے وہ کہہ دے گا میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ ایسے لڑکے ہیں جو بیک وقت 4 5 لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ایک ہی ساتھ ایک ہی دوستوں کو ایک ہی گینگ میں، اور آپس میں لڑکیوں کو نہیں پتا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ ایک لڑکا ہے اور وہ 4 اس کی گرل فرینڈز ہیں، اسی طرح ایک لڑکی ہے اور 4 5 بوائے فرینڈز ہیں۔ ایون انہوں نے کتنی سمیں نکلوائی ہوئی ہیں، کس کے نام پہ نکلوائی ہوئی ہیں، اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جائے، کہاں سے کون سی سمیں چھپا کے جو ہے وہ کون سے لڑکوں سے جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بندہ کریڈیبل نہیں ہو سکتا جس کے نام پہ 4 5 سمیں ہوں اور پھر دوسروں کے نام پہ بھی اس کی سمیں ہوں۔ یہ بندہ کریڈیبل نہیں ہے، یا تو کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے کہ بھئی جس کا بہت بڑا بزنس پھیلا ہوا ہے اور اس کے نام پہ 5 سمیں نکلی ہوئی ہیں اور پھر آگے بھی دوسروں کے نام پہ اس نے نکلوائی ہوئی ہیں۔ لیکن نوجوان نسل جن کا کوئی بزنس نہیں ہے، جنہوں نے کوئی جاب شاپ نہیں کرنی، جنہوں نے پڑھائی کرنی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ 4 6 سموں کا کیا کام ہے؟ بتائیں، سوال ہے میرا، نوجوان نسل سے سوال ہے، ان کالج، یونیورسٹیز اور ہاسٹلز میں رہنے والی لڑکیوں سے سوال ہے، بتائیں کیوں ہے آپ کے پاس اتنی سمیں؟ ایک سم آپ کی کافی نہیں ہے؟ 13 14 سال ہو گئے میرے موبائل فون میں ایک ہی سم چلتی ہے، میرا کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے۔ کریڈیبل بندے کا 15 سال سے ایک ہی نمبر چل رہا ہے، اور دھوکے باز آدمی اپنے نام پر 5 سمیں اور دوسروں کے نام پہ بھی سمیں رکھ کے جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے بازی ہے، یہ فراڈ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو منظم عورتوں کا گینگ ہے جس میں لڑکیاں شامل ہیں، انہیں لڑکے ہی پیچھے سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ انٹریکشن رکھی ہوتی ہے کہ یہ معصوم لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نئی لڑکی کون آئی ہے، کس کو بگاڑنا ہے، کس کو سنوارنا ہے، کس کے خلاف سازش کرنی ہے۔ سازش بہت زیادہ ہوتی ہے، ایون تنگ کیا جاتا ہے۔ میرے پاس بہت ساری ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو ہاسٹل میں شریف ہیں، عزت دار ہیں، اسکارف پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، ان کو تنگ کرتی ہیں، ان کو تنگ کرتی ہیں یہ لڑکیاں جو ماڈرن اپنے آپ کو بہت لبرل جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں، یہ انہیں تنگ کرتی ہیں کہ تم کیا یہ حجاب پہن کر یہاں پہ پھرتی رہتی ہو، تمہیں تو کوئی لڑکا دیکھے گا نہیں۔ ان کو بتاتی ہیں کہ تمہیں فزیکل کس حد تک جو ہے وہ جانا ہے، ان کے سامنے ایسی حرکات و سکنات کرتی ہیں، ان کے سامنے لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، اپنے بوائے فرینڈس کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں ان کے ساتھ۔ ایون نہ جانے آپ کے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے یہاں سچ بولنا شروع کر دیا نا تو اس معاشرے میں جو ہے وہ ایک بھوچال آ جائے گا، ایک جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ لوگوں نے پھر سے جو ہے وہ مجھے گھیرے میں لے لینا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا، کا نشانہ بنا دینا، تنقید کا نشانہ بنا دینا ہے۔ حالانکہ بولتی میں سچ اسی بات سے بالکل آپ سچ بولتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، اب اس کے بعد اب میں نے ایک انٹرویو ایک ذکر کیا تھا جو اس کے دوران ہی محبت ہوئی، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، اس کے بعد طلاق، والدین کی امیدیں تو دم توڑ گئی، جس آس و امید کے ساتھ کون سی محبت؟ یہ آپ بتائیے گا نا ذرا بریف کیجیے گا، یہ نوجوان نسل کو بتائیے گا۔ محبت میں طلاق نہیں ہوتی، محبت میں بریک اپ نہیں ہوتا، محبت چلو ٹریپ کا نام دے دیتے ہیں اس کو، محبت قائم رہتی ہے اگر محبت ہو، اگر ہو تو پھر اگر ہو محبت قائم رہتی ہے۔ محبت کو جو ہم ڈیفینیشن یہاں پر بنا بیٹھے ہیں نا، یا محبت کو جو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کیا میں کہوں کہ ایک ایسی مچھلی منڈی بنا لیا ہے کہ جس میں جو آئے محبت کر رہا ہے، جو آئے محبت کر رہا ہے، جو آئے جو اپنی پسند کی مچھلی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ مچھلی منڈی بن گئی ہے محبت۔ یہ محبت شحبت اب آج کے دور کی کوئی بات نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بتائیں آپ ہماری نوجوان نسل کو، آج کی لڑکی لڑکوں پر بھروسہ کر رہی ہے، لڑکے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کو مرنے کے لیے ذرا چھوڑ تو دیں، مر کے تو دکھائیں۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے، یہ فلمی ڈائلاگز ہیں بس۔ جو آپ کے ساتھ لائل ہوگا وہ آپ سے نکاح کرے گا۔ اچھا نکاح کرنے کے بعد بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ طلاق۔ اچھا یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نکاح ایک بہت ہی پاک رشتہ ہے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ اللہ کے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک عمل طلاق ہے۔ ڈیفینیٹلی طلاق کیوں ہوتی ہے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے اپنی پسند سے شادی کر لی،
لڑکے کو پتا تھا کہ لڑکی کے پہلے بوائے فرینڈس رہ چکے ہیں. اوکے. لڑکے کو بھی پتا تھا, لڑکی کو بھی پتا تھا کہ لڑکے کی پہلی گرل فرینڈس رہ چکی ہیں, فرینڈشپس تھیں. اس نے سب کچھ بتا دیا. دونوں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بالکل عیاں ہو چکے ہیں. اس کے بعد جن کے پہلے ہی ریلیشن شپ تھے, جنہوں نے اپنے ریلیشن شپ بریک اپ کر کے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا, وہ بریک اپس ہوئے تھے. وہ کسی بھی وقت واپس لوٹ سکتے ہیں. وہ کسی بھی وقت واپس آپ کی زندگی میں انٹری مار سکتے ہیں. جب انہیں دوسرے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی زندگی خراب کریں گے. جب بھی کسی ایسی لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے جس کا پہلے بریک اپ ہوا ہوتا ہے, تو اس کا ایکس جو ہے وہ اس کی زندگی خراب کرنے پہنچ جاتا ہے. یہ فیکٹ بات ہے. اس کی ایکس اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ دوسری لڑکی سے رابطہ کر کے کہے گی یہ تو مجھ سے ملنے آتا ہے, یہ تو مجھے ملنے کے لیے جو ہے وہ آفریں کراتا ہے, یہ تو فلاں کرتا ہے. ثبوت کے ساتھ بھی آپ کو بتا دے گی وہ لڑکا انوالو بھی ہوگا اس کے ساتھ. اب مجھے بتائیں, جب یہ بات ایک بیوی کو پتہ چلے گی تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی. ایک شوہر کو اگر یہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اپنے ایکس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں بھی کر رہی ہے تو شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا؟ دے گا, طلاق دے گا ڈیفینیٹلی. بتائیں کہ وہ اتنا بڑا دھوکہ. اللہ شرک برداشت نہیں کرتا, اسی طرح محبت شرک برداشت نہیں کرتی. محبت میں شرک کرنے والا تباہی تک پہنچ جاتا ہے. جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کا مکافات عمل چکرویو شروع ہو جاتا ہے. یہ لڑکے یہ سمجھتے ہیں آج کل کے دھوکے دے دے کر 4-4 5-5 لڑکیوں کو کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو بڑے مرد ہیں. مجھے تو ہر طرف لڑکے ہی لڑکے نظر آتے ہیں. مرد تو کوئی ہے ہی نہیں, مرد تو کوئی بچا ہی نہیں. مرد کا بچہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ریسنٹ کی بات کر رہی ہوں, جن زی کی بات کر رہی ہوں. کدھر ہے مرد؟ دیکھو ریزن کیا ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ریزن کیا ہے؟ ہاں جی, ریزن یہ ہے کہ ہم برائرل مرغی کھانے والی برائرل قوم بن چکے ہیں. دیسی تو ہم کھا نہیں سکتے. دیسی تو ہم کھا نہیں سکتے. دیسی آدمی کے دل میں جو ہے دیسی خوراک کھانے والا بندہ جو ہے, یہ آپ کو وفا, اس میں وفا ملے گی. کیوں ملے گی وفا؟ بتائیں کیوں ملے گی وفا؟ کیونکہ وہ اپنی مٹی سے محبت کرتا ہے. وہ اپنی مٹی میں بنی ہوئی چیزیں, دالیں, سبزیاں, گوشت وہ کھا رہا ہے جو خالص ہے. خالص کھانے والا خالص ہی رہتا ہے. جس نے خالص کھانا ہی نہیں ہے وہ خالص نہیں رہتا. لیکن آج کے دور کا الٹ حساب ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آج جو خالص بھی کھا رہے ہیں وہ بھی حلال کام نہیں کر رہے, وہ بھی خالص کھا کے جو ہے وہ کسی اور کام کی طرف جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم دھوکے باز ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. یہ لڑکیاں سمجھ لیں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں, یہ جو لڑکے لمبی لمبی گاڑیاں لے کر آپ کے لیے جو وہ ہاسٹل کے نیچے آتے ہیں نا, ایک گاڑی جاتی ہے, دوسری رکتی ہے, تیسری آتی ہے, چوتھی آتی ہے. میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. اور 24 گھنٹے رات کی تاریکی میں یہ سلسلہ جب چلتا ہے اور رات 10 بجے سٹارٹ ہوتا ہے صبح طلوع آفتاب تک. میرے پاس ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں ہاسٹل کی جو خود گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری ہاسٹل کی لڑکیاں ڈیٹے مارنے جاتی ہیں اور دوسری لڑکیوں کو بھی بگاڑ رہی ہیں. اور اس میں انتظامیہ کا بھی ہاتھ ہے. اور جس ہاسٹل میں میں نے خود جا کر وزٹ کیا ہے وہاں پہ سارے پٹھان جو ہے وہ ہاسٹل جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور وہ پٹھانوں کا جو ہے وہ آنا جانا اس ہاسٹل میں جہاں پہ صرف لڑکیاں رہتی ہیں وہاں پر ایسے ہے کہ وہ کسی بھی کمرے میں جو ہے وہ منہ اٹھا کے گھس آتے ہیں. میں اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے گئی, میں نے وہاں کو دیکھا, اس نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں, میں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں, تو آپ آ جائیں. اچھا میں سمجھی کہ اس نے مجھے گھر بلایا ہے. نبیہ علی خان چلی گئی. نبیہ علی خان کیوں گئی میں بتاتی ہوں آپ کو. وہ بہت رو رہی تھی, پریشان تھی, اس کا کوئی پرسنل میٹر ہوا تھا. تو میرے سامنے میری پرابلم یہ ہے, میرے سامنے کوئی رو پڑے تو میرے سے پھر رہا نہیں جاتا. میں نے کہا تم بتاؤ تم کدھر ہو؟ اس نے کہا جی میں ادھر رہتی ہوں جوہر ٹاؤن. میں نے کہا اچھا مجھے ایڈریس بھیجو, لوکیشن بھیجو. اب لوکیشن نکلی آگے سے ہاسٹل کی. نبیہ علی خان کو لاہور کے رستوں کا ہی نہیں پتا. واقعی نہیں پتا. ساری زندگی ہو گئی لاہور میں رہتے رہتے, لیکن لاہور کے راستوں کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں, پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ کون سی چیز ہے. میں کہتی ہوں اس معاملے میں, ریلیشن شپ کے معاملے میں اور لوگوں پہ ٹرسٹ کرنے کے معاملے میں جتنی بے وقوف میں ہوں شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی ہوں لوگوں پہ, لوگوں کی معصومیت پہ, لوگوں کی چال بازیوں پہ, لوگوں کے دھوکوں پر. کر لیا میں نے. چلی گئی میں. اب وہ ہاسٹل کا ایڈریس نکلا, میں وہاں ہاسٹل میں گئی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنا لمبا 3-4 منزلہ ہاسٹل, سیڑھیاں چڑھ کے جو ہے وہ اوپر گئے, الگ پتہ لگا. ہاں جی الگ. پر میں نے کہا یہ لڑکیاں کس طرح رہ رہی ہیں؟ وہ لڑکیاں پھر رہی ہیں چوڑی دار پجامہ کسی نے پہنا ہوا, پر چھوٹی سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کسی نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے, ٹاپ پہنا ہوا ہے, پھر رہی ہیں آوارہ, پھر رہی ہیں ادھر ادھر. میں اوپر گئی, میں نے کہا چلیں وہ اپنا گھر سمجھ رہی ہیں. آپ نے کہا چلیں میں یورپ میں آ گئی, جوہر ٹاؤن. ہاں میں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ جوہر ٹاؤن تو نہیں لگ رہا مجھے, یورپ ہی لگ رہا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے جو گند جو ہے اور جس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں دیکھی ہیں نا, میں نے ایسی چیزیں کہیں نہیں دیکھی. بس یہ میں آپ کو بتا دوں, جوہر ٹاؤن اس ٹائم جس حد تک جو ہے وہ بدنام ہو چکا ہے نا, اور جس طرح وہاں پہ ہاسٹلس میں جو معاملات ہو رہے ہیں,
اللہ ہی بچائے بس. پتہ نہیں وہاں کی پولیس کدھر ہے, پتہ نہیں وہاں کے جو ہے وہ لوگ کدھر ہیں, پتہ نہیں وہاں پہ جو انویسٹیگیشنیں کیوں نہیں ہوتی. بھائی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, میں پورے اتھینٹکلی اور سرٹیفائڈ بات کر رہی ہوں, ایسے میں مذاق میں بات نہیں کر رہی. میں وہاں گئی تو وہاں پر جی اس نے فٹافٹ کال کی کہ ڈاکٹر نبیہہ آئی ہیں, تو وہ نیچے سے لڑکیاں کہنے لگی ڈاکٹر نبیہہ یہاں کیسے آ سکتی ہے, انہیں تو ہم جو ہے وہ موبائل فون پر دیکھتے ہیں نا, تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یہ یہاں کیسے آ گئی تمہارے, ہم تو ان کی بہت بڑی فین ہیں. وہ ساری لڑکیاں جھمگٹا بنا کے اس کمرے میں اکٹھی ہو گئیں, وہ میرے ساتھ پکچرز بنا رہی ہیں, ویڈیوز بنا رہی ہیں. میں دیکھ رہی ہوں کہ ماحول کیا ہے, کہ نبی علی خان لڑکیوں کو یہ احساس کیسے نہیں ہو بیچا جا رہا ہے, کیسے سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے. لڑکیوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, اور وہ نبیہہ علی خان کے ساتھ پکچرز اور ویڈیوز بنا رہی ہیں, انہیں احساس نہیں ہو رہا. میں نے پھر ایک دو لڑکیوں کو کہا کہ آپ پلیز دوپٹہ لے لیں. ہاں جی, یہ ویڈیو وائرل ہوگی تو یہ میرے اوپر جو ہے وہ بات آ جائے گی کہ کن عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی میں. تو میں نے کہا میں تو آپ لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہتی. اکثر اوقات لڑکیاں اس طرح کی مجھے مل جاتی ہیں جو اس طرح کے لباس پہنتی ہیں. کیفوں میں اگر آپ چلے جائیں جوہر ٹاؤن کے, وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لباس میں جو ہے وہ لڑکیاں آپ کو ملیں گی. اور یہ ہاسٹل کی لڑکیاں ہیں, ہاسٹل میں رہتی ہیں, انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, ٹائٹ جینس پہنی ہوتی ہیں, شارٹ شرٹس پہنی ہوتی ہیں. وہاں پر جی کھلے عام چائے والا بھی اندر کمرے میں آ رہا ہے, کھلے عام وہاں پر جی جو ہے وہ کھانے دینے والا بھی جو ہے وہ کمرے میں آ رہا ہے. اور وہ سب پٹھان لڑکے ہیں اور لڑکیاں جوان لڑکے ہیں, اور وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو, دیکھ رہے ہیں لڑکیاں ان کے ساتھ ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, اور وہ ان کو نمبر ایکسچینج ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, اچھا وہ آیا تھا, اچھا وہ ہو گیا, اچھا یہ ہو گیا, سب چیزیں جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ چل رہی ہیں. یہ ہاسٹل کا ماحول ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر میں تھوڑی دیر وہاں رکی اور میں آ گئی ہوں. میں نہیں رک سکتی تھی زیادہ دیر وہاں پہ کیونکہ ماحول ظاہری بات ہے وہ آپ کا بنتا بھی نہیں تھا. میں تو بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ خود جا کے انویسٹیگیشن کرتی ہوں کہ یہ چیزیں چل کیا رہی ہیں, معاملات چل کیا رہے ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی, چلیں آپ کوئی ایک کسی آدمی سے محبت کر لیں, میں نہیں کہتی کہ محبت کرنا کوئی جرم ہے, کوئی ایک آدمی ہو زندگی میں ایسا جس سے بندہ پیار کر سکے. لیکن آج کل کی یہ نوجوان لڑکیاں تو ہر لڑکے سے پیار کر رہی ہیں, کسی لڑکے میں کچھ پسند ہے, کسی لڑکے سے کچھ لینا ہے, کسی لڑکے سے کچھ لینا ہے. یہ ہاسٹل کا نظام چل کیا رہا ہے؟ یہ ہاسٹل کا نظام اس لیے جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جو باہر سے ان کے بوائے فرینڈز آتے ہیں وہ ان کو پیسے بھرتے ہیں. ظاہر ہے جاتی ہیں ساتھ تو پیسے لے کر آتی ہیں نا, برانڈس کی شاپنگ کرتی ہیں, اچھے کپڑے پہنتی ہیں, موبائل فون لیتی ہیں, آئی فون لیتی ہیں. مجھے آئی فون لینے میں پتہ کتنے سال لگ گئے, 6 سال اپنے پیسوں کا لینا تھا. ایک سال میں 365 دن ملٹیپلائی کر لے 6 کو, 2000 سال لگ گئے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو آئی فون لیتے ہوئے. اچھا نبیہہ علی خان کو یہ لگ گیا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین کو یہ بڑا کریٹیکل ہے, کیونکہ آپ کی اوپینین جو آپ کی سجیشنز ہیں وہ ایک گائیڈنس ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے جنہوں نے آگے اپنی بچیوں کو ادھر بھیجنا ہے. اب 2 چیزیں آپ کے پاس یہاں پر آ جاتی ہیں. والدین کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز اس پر کیا ہیں؟ اس کے ساتھ لڑکیوں نے جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے مینٹلی طور پر آپ ان کو کیسے سجیسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے اعصاب کو پختہ رکھنا ہے اور زندگی کی اصل حقیقت کو انہوں نے سمجھنا ہے کہ دے ہیو ٹو ڈو لاٹس آف تھنگ ان دیئر لائف, کے بہت کچھ کرنا انہوں نے اپنی زندگی میں. 3 چیزیں بتاؤں گی. بالکل آپ بتائیے گا. آپ کے 2 کویسچن ہیں. اوکے, میں آپ کو 3 کویسچنس کا جواب دوں گی. جی. ایک کویسچن جو بہت اہم ہے کہ یہ جو ہاسٹلائز چند لڑکیاں ہیں جو کہ بے حیائی اور بے راروی میں اتنی غرق ہو چکی ہیں کہ شادی شدہ آدمیوں کے ساتھ چکر چلا کے لوگوں کے گھر بگاڑ دیتے ہیں, گھروں کے گھر برباد. بیویاں انتظار کرتی رہ جاتی ہیں اور مرد ان کو لے کر پھرتے اور گھومتے پھراتے رہتے ہیں, کھانے کھاتی ہیں کہ جا کر بیویاں جو ہیں وہ گھر میں شوہروں کے انتظار کر رہی ہوتی ہیں, اور شوہر جھوٹ بول کے ہاسٹل کی لڑکی کو لے کر جو ہے وہ آوارہ گردی پر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں, یاشی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں اتنا سستا کر دیا ہاسٹل کی لڑکی نے اپنے آپ کو؟ مرد کا قصور ہے؟ مرد تو ساری زندگی سے بے وفا ہے. مرد کا تو کام ہے کہ اس کو اگر عورت جو ہے وہ آسانی سے مل جائے یا کوئی بھی چیز آسانی سے مل جائے تو وہ تو جو ہے وہ شکر الحمدللہ کرے گا. سونے پر سہاگا. اس کے لیے تو جو ہے وہ آپ فری میں مل گئی ہیں, وہ آپ پہ چند ٹکے خرچ کرے گا, اپنے چند پیسے خرچ کرے گا, اور وہ پیسے وہ 1-2 دن میں اپنے پورے کر لے گا. اسے ظاہر ہے جب اپنا پورا جسم اس کے پیش کر دیا, آپ کی عزت خراب ہو گئی, آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی, آپ کسی اور سے شادی کرنے کے قابل نہیں رہی. وہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے محبت کے قابل, کسی ایک شخص سے تعلق ہوتا ہے, اس سے نکاح کرو, شادی کرو, اور شادی کے بعد طلاق ہوتی اسی وجہ سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہوتے نہیں ہیں, لیکن لگ رہا ہوتا ہے کہ کمپیٹیبل ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے وعدے وعید کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے ایکس کو چھوڑ دیں گے, اپنی گرل فرینڈس کو, اپنے بوائے فرینڈس کو چھوڑ دیں گے, لیکن نہیں چھوڑ پاتے. ہاسٹل کی لڑکیوں کو یہ کہوں گی کہ یہ جو لڑکوں کا ہجوم آپ نے اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے رکھا ہے, یہ ضلالت ہے. یہ آپ اپنی تذلیل کروا رہی ہیں, آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی ہیں,
آپ میں سے بہت ساری لڑکیاں تکیوں میں منہ دے دے کر روتی ہیں. یہ آنسو، یہ سسکیاں، یہ اذیتیں نہ آپ کے گھر والے جانتے ہیں نہ آپ کے دوست جانتے ہیں. جب یہ لڑکے آپ کی عزتیں خراب کر کے بھاگتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے خودکشی کے. پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ آپ کو یاد ہے جہاں پر لڑکی نے جو ہے وہ پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی تھی. آپ کو اور جو ہے وہ جگہوں کے واقعات یاد ہیں جہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی عزتیں بچانے کے حوالے سے یا اپنی بے عزت ہونے کے جو معاملات ہیں اس کو بچانے کے حوالے سے کہ ہمارے والدین تک بات نہ پہنچے، لڑکے بلیک میل کر کر کے لڑکیوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری ویڈیوز موجود ہیں، تمہاری پکچرز موجود ہیں، ہم وائرل کر دیں گے. مختلف ڈارک ویب سائٹس پر جو ہے وہ یہ گندی ویڈیوز بنا کے خواتین کے ساتھ، یہ ہاسٹل کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھ کے یہ کام کیے جاتے ہیں. بہت سارے آپ کے کیفوز میں کیفیٹیریا جو ہیں جو رات کو صبح 4 بجے تک جو ہے وہ عیاشی کا بے حیائی کا اڈا بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں. گھروں سے کوئی نہیں اپنی بیٹیوں کو نکلنے دیتا. باپ زندہ ہوں، بڑے بھائی زندہ ہوں تو وہ غیرت تقاضا نہیں کرتی. شوہر جو ہے وہ گھر میں اگر نشہ نہ کرتا ہو اور ایک باحیا جو ہے وہ مرد ہو تو وہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ رات کو اس کی بیٹی یا بیوی جو ہے وہ گھر سے باہر رہے. کوئی نہیں برداشت کرتا. عزت دار آدمی، میں کہتی ہوں عزت دار عورتیں نہ تلاش کریں، عزت دار آدمی تلاش کریں. عزت دار آدمیوں کے گھر میں آپ کو عزت دار عورتیں آٹومیٹکلی ملیں گی. عزت دار آدمی کبھی بھی گندی عورت سے شادی نہیں کرے گا، کبھی غلیظ عورت کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیوی نہیں بنائے گا. وہ اپنی خاندانی جو ہے وہ بیوی لے کر آئے گا. اور جن لوگوں میں خاندان کا رکھ رکھاؤ رکھا جاتا ہے، خاندانی بیویاں ہوتی ہیں، وہاں پہ خاندان کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ یہ معاملات بھی نہیں ہوتے. لیکن یہ نہ کہیں کہ لڑکے جو ہے وہ وفادار ہوتے ہیں. والدین کے لیے کیا؟ والدین کے لیے یہ بات ہے کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کو کسی بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں بڑے شہر کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بڑے شہر میں رہنے کے لیے بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. بڑے وسائل سے نمٹنے کے لیے بڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بڑے پیسے اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ اپنی بیٹی کے تمام اخراجات خود اٹھا سکتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رہنے کے لیے بھیجیں. پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ورنہ آپ کی بیٹی اسی طرح کبھی کسی لڑکے سے نہیں تو رینٹ لے گی، کسی سے بل لے گی، کسی سے کپڑے لے گی، کسی سے کوئی اپنی جو ہے وہ جسمانی ضرورت پوری کرے گی، اور اسی طرح کر کے وہ ایک دن ذہنی مریضہ بن جائے گی اور شادی کے قابل نہیں رہے گی. یہی ہو رہا ہے ہماری جین زی کے ساتھ. شادیاں کیوں کم ہو گئی ہیں، طلاقیں کیوں زیادہ ہو گئی ہیں؟ لوگوں کے افیئرز ہی بڑھ گئے ہیں. لوگ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیبل ہیں ہی نہیں آج کے دور میں. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایک دوسرے میں اتنی غرق ہو گئی ہے کہ لڑکا لڑکی کا فرق جو ہے وہ مٹ گیا ہے. لڑکیاں لڑکوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو لڑکا بد سمجھ رہی ہوتی ہیں، لیکن لڑکے لڑکیوں کی طرف ہمیشہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک بکری جو ہے نا اس کا شکار کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. ایک بکری اور ایک عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے بکری بننے کی کوشش نہ کریں، ایک بہادر شیرنی بنے. شیرنی زخمی بھی ہو تو کسی کے آگے نہیں جو ہے وہ جھکتی. شیرنی شیر کے لیے شکار کر کے لاتی ہے. ہماری نوجوان لڑکیوں کو شیرنی بننا پڑے گا. ہماری نوجوان لڑکیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بکریاں بن کر لڑکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش مت کریں. یہ آپ کو اجاڑ دیں گے، یہ آپ کی زندگیاں اجاڑ دیں گے، یہ آپ کی ذہنی صحت اجاڑ دیں گے. اور اسی طرح لڑکوں کو بھی کہوں گی کہ ایسی لڑکی جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو اکیلی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کو آزادی ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتی ہے. آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اگر اس سے محبت کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے. آپ اپنے لیے خود گڑھا جو ہے وہ کھود رہے ہیں. میں نہیں کہتی کہ ایسی لڑکیوں سے محبت نہ کریں، لیکن کم سے کم اگر کریں تو عزت دار خاندانی جو ہے وہ عورت دیکھ کر اس کو جو ہے اپنی بیوی بنائیں، کیونکہ نسل چلنی ہے آگے. بس یہ والدین بھی غور کریں اور لڑکا لڑکی بھی غور کریں، اور ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں اپنے اوپر خود ہی رحم کریں، کیونکہ پھر یہ بلیڈوں سے اپنے ہاتھ کاٹتی ہیں. پھر میرے پاس بہت سے کیسز ہیں، 3-4 میرے پاس جو ہے وہ انڈر آبزرویشن بھی ہیں، جس میں ہاسٹلائز لڑکیاں ہیں اور کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی انزائٹی میں ہے، بریک اپس ایشو ہیں، اور معاملات جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ جو ہے وہ ان کا بندہ جو ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ لگ گیا ہے تو اس لڑکی کی جو ہے وہ قتل و غارت تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہیں. یہ ہاسٹل میں رہنے والی جو لڑکیاں ہیں نا، ان کے اندر کوئی ایکسٹرا ہی جو ہے وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ اوور کانفیڈنس ہو جاتی ہیں کیونکہ اکیلی رہتی ہے نا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہی ان کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، یہی بات ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہے، یہی بربادی کی بات. جی نبی علی خان صاحبہ کی گفتگو سنی. اگر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہر لڑکی کو بکری نہیں بننا بلکہ شیر بننا ہے، اور شیرنی بن کر زندگی گزارنی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے. تو یہ آج کا سیگمنٹ تھا، اس میں ہم نے یہی بات کی ہے. تقریباً
یہ جو اسٹوری تھی تقریباً اس سے آپ کو بڑا استفادہ آپ نے حاصل کیا ہوگا, اور والدین کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوگا. اگر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گی تو پھر وہی جو آس اور امید جس کے ساتھ آپ نے اپنی بچی کو اس کسی بھی شہر میں تعلیم کے لیے بھیجا اور بالکل کامیابی اور کامرانی کے ساتھ وہ واپس گھر لوٹے گی. اپنے فیڈ بیک سے ناظرین ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو.